बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर व आफियत भी होंगे और खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपकी खुशियों में इजाफ़ा फरमाए और आप इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट्स की रोशनी में हम अपनी इस्लाह भी करते हैं, बेहतरी भी करते हैं और कोशिश होती है कि फ़र्दन सबके कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। आज के मौज़ूआत में PTA के वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, और उससे पहले एक बहुत ही अहम मौजू है। मेरे एक मेहरबान हैं, उन्होंने कल मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस इशू पर भी हम बात करें, तो सबसे पहले मैं उसी इशू पर बात करूंगा। वो इशू है पाकिस्तान में नेशनल बैंक के मुलाजमीन की पेंशन का। आप लोग बखूबी जानते हैं, हमारे घरों में, हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द के लोग मुलाजमतें करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, फिर मुलाजमत के लिए जाते हैं। मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तालीम हासिल करने के बाद उनको नौकरी की पड़ी होती है, और पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है, जिस तरह चल रहा है कि वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा जिसको जल्दी नौकरी मिल जाए, और ना मिले तो फिर ये है कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दे दिला के काम चलता है। लोग अपने जेवर बेचते हैं, अपनी ज़मीनें बेचते हैं, अपने घर बेचते हैं अपने खुशहाल मुस्तकबिल की खातिर कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो ये चीज़ें तो वापस आ ही जाएंगी। और फिर अगर बात आती है बैंक के जॉब की, तो बैंक की जॉब को तो बहुत ही एक बाइज़्ज़त, साफ़ सुथरा, मुअज़्ज़ज़ और क्या कहते हैं कि ऐसा समझा जाता है कि जैसे उसके मुलाजिम के हाथ जो है ना वो सोने के कान में हों। हालांकि वो जो सोने की कान होती है वो उस बेचारे की मलकियत नहीं होती, उसका काम सिर्फ ये होता है कि वहाँ पर नोट गिनना और लोगों को दे देना। तो वो कस्टोडियन होते हैं, वो रखवाले होते हैं, लोगों की अमानत के अमीन होते हैं और मुलाजमत करते जाते हैं। उनको जो महीने के पैसे मिलते हैं, तनख्वाहें मिलते हैं, उससे उनके घर का गुजर बसर होता है। उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी तालीम तरबियत का उन्होंने ख्याल करना होता है, उनकी तालीम पर पैसे खर्च करने होते हैं। बच्चियां होती हैं, बच्चियां जवान हो जाती हैं, उनकी शादियों के बारे में उनको फ़िक्र, और बच्ची की पैदाइश से ही मुतवस्सित तबके के लोग जो होते हैं उनको उनकी बच्चियों की शादी की फ़िक्र खाना शुरू हो जाती है, और पैदाइश के वक्त से ही उनकी माएँ और उनके वालिद बाप जो हैं बच्चियों के, वो पैसा जोड़कर उनके लिए शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। या अगर पैसा नहीं जोड़ सकते तो उनकी ये एक आस होती है, ये एक उम्मीद होती है कि जब पेंशन मिलेगी तो उसके ऊपर हम ये सारे अखराजात कर लें, क्योंकि पेंशन पर उनको उम्मीद होती है कि एक हैंडसम अमाउंट उनके हाथ में आएगी, जिससे उनके कई किस्म के मसाइल जो होते हैं इस तरह के हल्के के लोगों के, इस तरह के मुतवस्सित तबके के लोगों के हल हो जाते हैं, और फैमिलीज़ के बहुत बड़ी जो मुश्किलात होती हैं काफ़ी वो दूर हो जाती हैं। तो यूँ समझ लें कि जब बंदा वहाँ पर मुलाजमत शुरू करता है, मुलाजमत शुरू करने के दिन से ही वो अपनी पेंशन के दिन गिनना शुरू कर देता है कि अब हमारी तनख्वाह इतनी बढ़ी है तो इस महीने इतनी बढ़ी है तो इस साल इतनी बढ़ी है, और उसके बाद जब मैं इतनी उम्र को पहुँचूँगा और जब मेरी पेंशन होगी तो इसके जो फार्मूला होता है पेंशन का हर एक को पता होता है, उस फार्मूले को आजमाया जाता है कि जी मुझे इतने लाख मिलेंगे, इतने करोड़ मिलेंगे और मेरे ये मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। शादी, गमी, बीमारी ये तो होती रहती हैं, लेकिन जो बड़े ख़र्चे होते हैं वो ख़ास तौर पर बेटियों की शादियों के होती हैं आम तौर पर, और उसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं कि ये पेंशन के पैसे आएंगे तो उससे हम अपनी बच्ची का जहेज़ तैयार कर लेंगे, उसको किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय करके रुश्ती कर देंगे। लेकिन जहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, यकीन करें कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है जब उन साहब से मेरी बात हुई, तफसील से बात हुई लेकिन बस मुख्तसर जो बात हुई है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। और ये न्यूज़ मैंने एक दफ़ा किसी न्यूज़ गालबन जियो न्यूज़ पर भी देखी थी और अखबारों में भी मैं पढ़ता रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी थी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन साहब का। मैं उनका नाम बवजूद नहीं लेना चाहता कि हो सकता है इस चीज़ को पसंद ना कर सके और मेरी ये गफलत समझ लें कि मैंने उनसे पूछा नहीं कि मैं उनका नाम मेंशन करूँ या ना करूँ, तो उनकी इजाज़त के बगैर मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर सकता। बहरहाल ये उन्हीं हज़ारों पेंशनर बूढ़े पेंशनर जो हैं उनमें से एक हैं जो जहाँ पर पाकिस्तान में सड़कों पर रुल रहे हैं,
دھکے کھا رہے ہیں، کبھی بینک میں، کبھی عدالتوں کے دروازوں پر، کبھی اپنے آفیسز میں، کبھی اپنے ہیڈ آفس میں، کبھی جو ان کا AGP کا آفس ہوتا ہے اس میں، کبھی ان کا جو پینشن کا آفس ہوتا ہے اس میں، اور خوار بسیاری کے باوجود بھی ان کو ابھی تک ان کے حق حلال کا پیسہ، جس میں انہوں نے اپنی عمر گنوا دی، جس میں انہوں نے جوانی سے لے کر فان شباب سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز تک جو ہے نا وہ اپنا وقت گزارا، خون پسینہ ایک کیا، اور جب ان کو ان کی محنت کا صلہ دینے کے وقت آیا تو اس وقت ان کی انتظامیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے کیسے نہیں ہیں؟ کوئی ان سے یہ سوال کر سکتا ہے نیشنل بینک کی انتظامیہ سے کہ پیسے کیسے نہیں ہیں؟ کہاں سے پیسے، کہاں؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ بینک کس سے چلا رہے ہیں؟ پھر بینک بند کر دیں آپ لوگ۔ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی ہوتی ہیں، بڑی بڑی برانچز بنائی ہوتی ہیں، اور مینیجر اور ان کے بعد نیچے کے طبقے کے تو خیر کوئی حال نہیں، تو لیکن مینیجر، وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ، ان کی تنخواہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب آپ ان کی تنخواہیں اور ان کی مراحت کے بارے میں سنتے ہیں تو۔ لیکن غریب ملازمین جو پینشنر ہیں، جن کو پینشن ملنے کا حق تھا، جن کو پینشن آج سے کئی سال پہلے مل جانی چاہیے تھی، ان کے لیے بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں کس کو اس کا دوش دوں؟ بینک انتظامیہ کو دوش دوں، حکومت کو دوش دوں، یا پھر عدلیہ کو دوش دوں؟ کیا صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ ان صاحب نے جن سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ بینک جو ہے 70% پینشن کے فارمولے پر جو تھا وہ عمل وہ ایگری ہوا تھا، اور ان کے درمیان کوئی فارمولہ طے پایا تھا 70% پینشن کا، جو کہ کئی سال پہلے سے ان کو ادائیگی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میرے خیال میں 15 سے بھی زیادہ سال گزر چکے ہیں اور ان کو ادائیگی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ انتظامیہ کے ہٹ دھرمی اور بے حسی کی کہا جا سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ریڈ ٹیپ ہے، جس کو سرخ فیتہ کہتے ہیں، ہمارا جو نظام ہے، اس نظام کی جو ہے نا نااہلی ہے کہ ان بیچاروں کو ابھی تک پیسے نہیں مل سکے۔ اور انتظامیہ کی ہٹ دھرمی اور بے حسی کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ عدلیہ تک بھی گئے، انہوں نے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بیچارہ اکیلا تو نہیں جا سکتا، کیونکہ عدلیہ میں بھی آپ کا عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے بھی آپ کو وکیلوں کی فیسیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وکیلوں کی فیسیں بھی آج کل کچھ کم نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہیفٹی اماؤنٹ ہوتی ہے جو وہ کلب جو ہے نا اپنے کلائنٹ سے چارج کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک آرگنائزیشن کسی قسم کی بنا لیتے ہیں، اس آرگنائزیشن کو اس چیز کا ذمہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر سب لوگ چندہ کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور اس میں وکیلوں کی فیسیں پے کر دی جاتی ہیں۔ تو میرے تک جو معلومات ہیں، جو اطلاعات ملی ہیں، اس میں یہ ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے جو بینک کے وکیل ہیں وہ ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، عدالتوں سے پوسٹ پون کرا لیتے ہیں کیس کو، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ۔ یہ تو ہمارے عدالتوں کا روٹین ہے کہ یہ آج وکیل چھٹی پر ہے، آج سینئر وکیل چھٹی پر ہے، کل جو ہے چھوٹا وکیل آیا تھا اس کو پتہ نہیں ہے، آج ہم نے وکیل تبدیل کیا ہے تو میں نے ابھی تک ڈاکومنٹس نہیں دیکھے، مجھے تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، تو میں نے یہ کیس کی اسٹڈی کرنی ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ہفتوں اور مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن جو سائل ہے اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ کاش ہر شخص عمران خان ہوتا کہ جس کے کیسز جو ہے نا دنوں کی بجائے گھنٹوں میں لگ جاتے ہیں اور ہفتوں کی بجائے دنوں میں لگ جاتے ہیں، تو شاید ان کی بھی کوئی سنوائی ہو جاتی، لیکن ان کی قسمت شاید عمران صاحب جیسی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کسی بااثر آدمی کا کیس ہو تو راتوں کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور یہ بیچارے جو مظلوم لوگ ہیں، جو اپنی خون پسینے کی کمائی کے لیے تڑپتے پھر رہے ہیں، در در پر خوار ہو رہے ہیں، گرمی ہو یا سردی، یہ بیچارے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وعدہ فردہ پر ان کو تنخواہ دیا جاتا ہے، اور وہ وعدہ فردہ جس پر تنخواہ جاتا ہے وہ کل کبھی نہیں آتی۔ میرے خیال میں 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اب انتظامیہ کے جب خلاف ان لوگوں نے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ کیا اور انتظامیہ کو احکامات دیے کہ ان کے واجبات جلد ادا کر دیے جائیں، لیکن انتظامیہ نے اس فیصلے کے خلاف اس سے بھی اعلیٰ عدلیہ میں چلی گئی، یعنی کہ سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ میں کیس کی جو ہے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، جو ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں پرانے کہ سائل اتنا تھک جائے کہ اس کے بعد واپس ہی نہ آئے۔ ان میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، ان کی آنکھیں اپنے پیسوں کے انتظار میں پتھرا گئیں، ان کو ان کے خون پسینے کا جو حق تھا وہ نہیں مل سکا، اور اسی انتظار میں ان کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ خالق حقیقی جا ملے، وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے اور اپنے پیچھے کئی ذمہ داریاں چھوڑ گئے۔ وہ ایک امید جو تھی ان کے فیملی والوں کو
کہ شاید ہمارے بابا، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر جو ہے نا پیسے لے کر آئیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے مہینے تو اگلے سال ہو جائیں گے. انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی. وہ آنکھیں موند کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مصیبتوں سے نجات دلا کر اپنے پاس بلا لیا. لیکن ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے جو سوگواران ہیں، ان کے جو پیچھے اہل خانہ ہیں، ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ امید ہوتی تھی کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور پیچھے سے کون بھاگ دوڑ کرے گا؟ اگر کسی کی جوان بچی ہے یا کسی کی بوڑھی بیوی ہے، وہ کہاں عدالتوں کے اور بینک کے دفاتر کے دھکے کھائیں گے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کیسے چلتا ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس موضوع کو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے لوگ کیوں نہیں اٹھا رہے. رات کو کہیں پر پٹاخہ چلتا ہے تو آدھی رات کو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب کو کوئی بندہ ملنے کے لیے جاتا ہے تو صبح صبح سب سے پہلے بریکنگ نیوز یہی ہوتی ہے. عدالت عمران خان کی ضمانت دیتی ہے تو بریکنگ نیوز یہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ عمران خان کے جو پیروکار ہیں، فالورز ہیں، ان کو بھی اگر کسی قسم کا کوئی ریلیف ملتا ہے، یا ان میں کوئی عدالت میں جاتا ہے، یا کوئی عدالت سے ریلیف ملتا ہے، یا عدالت میں سزا ملتی ہے، تو میڈیا نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہوتا ہے. لیکن ان کو ان ہزاروں بے کس مظلوم لوگوں کی آہیں اور سسکیاں نظر نہیں آ رہی، جو اپنے حق کے لیے، اپنے خون پسینے کی کمائی کے لیے، اپنے حق کے لیے انصاف کی در بدر بھیک مانگ رہے ہیں، مگر ان کو کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. انصاف دینے والے جو بڑے بڑے دروازے ہیں، بڑی بڑی عدالتیں ہیں، وہاں سے بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا. کیونکہ وہاں پر جو کچھ کاغذوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کام ہوتا ہے، وہاں پر قانون کے مطابق کام ہوتا ہے، اور قانون جو ہے نا کاغذی شکل میں عدالت کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. پھر اس میں قانون میں جو کئی موشگافیاں ہوتی ہیں، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، کہ وکلا جو ہے نا وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر اپنا ایڈجرن کرا لیتے ہیں کیسز، اور وہ لوگ بیچارے جو اس ہفتے کے کیس کی امید میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس جو ہے نا 2 مہینے کے لیے مؤخر ہو گیا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب، کیا ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے؟ کیا وہ میڈیا کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ خبریں نہیں سنتے؟ یا کیا ان کی نظروں سے وہ عرضیاں اور وہ درخواستیں اور وہ یادداشتیں نہیں گزری جو ان بے کس اور معذور بوڑھوں نے ان تک پہنچانے کی کوشش کیا، ان تک پہنچائی گئی، جو ان کے دفاتر میں جمع کرائی گئی ہیں؟ کیا وہ اپیلیں ان کی نظروں سے نہیں گزری؟ پھر کیوں ان اپیلوں کو لا کر ان کا فیصلہ کیا جاتا؟ آپ ان کو ان کا حق دیں یا نہ دیں، لیکن کم از کم ایک فیصلہ تو کر دیں، تاکہ یہ لوگ یکسو ہو کر ایک طرف بیٹھ تو جائیں. یہ ہر روز جو امید ان کی نا امیدی میں بدل جاتی ہے، آج امید کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں اور شام کو پھر وہ نا امیدی کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا نا. ایک ہی بات ہوگی کہ نہیں مل رہے، تو یہ صابر و شاکر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ان سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمارا وارث ہے، تو ہی ہمارا حادثہ ہے، ہمارے لیے کچھ فرما، کچھ کر کے دکھا. لیکن یہ جو ہر روز کی کھینچا تانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. سورج نکلنے کے ساتھ جو امید ہوتی ہے رات کو ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. نا امیدی ہے یا یاس ہے یا جو بھی ہے، یا امید ہے، امید کی کرن کم از کم یا تو روشنی میں بدل جائے گی یا بجھ جائے گی اور اندھیرے میں ڈوب جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کو قرار آ جائے گا، ان کے مضطرب دل جو ہیں وہ سکون پا لیں گے. ان کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تو ہماری سب سے بڑی محترم عدالت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا. اور اگر ان کا حق واقعی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے، تو میری عدالتوں سے بھی، میری نیشنل بینک کی جو انتظامیہ ہے ان سے بھی، اور میری حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے بھی دست بستہ اپیل ہے کہ پلیز ان لوگوں کے حال پر رحم کریں، ان کے بچوں پر رحم کریں، ان کی بیٹیوں پر رحم کریں، جو شادیوں کی عمریں گزری جا رہی ہیں، یا جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بابا کی کمائی آئے گی، بابا کی پینشن آئے گی تو ہمیں گھر سے رخصت کیا جائے گا. پلیز، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کی فریاد کو کچھ ایوانوں تک پہنچاؤں میں، جہاں تک میری رسائی ہے. اس کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس ہوگی تو انشاءاللہ پھر ایک ویلاگ دوبارہ میں اس سلسلے میں کروں گا. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو یقیناً ایسا کبھی نہ ہوتا. لیکن بعض جو ہے کہ جن کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے نہیں، اور جن کے بس میں نہیں ہوتا وہ کرنے کو تیار ہیں. آج تک اتنے کافی ٹائم کافی ہو گیا، تو اس کے لیے میں دوسرے موضوع کو ٹچ نہیں کر رہا. کل پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.